सर मेरा नाम अलवीना है, मैंने एमफिल किया है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी सॉरी, आपने क्या किया? एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन में किया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा गुड। सर आप अभी भी पॉलिटिक्स में आए हैं जी। तो मैं तो उस जवाद अहमद को जानती थी कि जिसने ओ मेरे यार तो मेरा प्यार, और हम लोग कॉलेज में अक्सर हमारी ज़ुबान पे यही वाला एंथम रहता था। जी। और छोटे छोटे गाने बड़े प्यारे लाइट से। मुझे नहीं पता था कि जवाद अहमद पॉलिटिशियंस में आए हैं, और इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये हुक्मरान आते हैं, जाहिर सी बात है आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी आ जाएं, कोई भी आ सकता है। ये सारे जो सियासतदान है ये हमें जाहिल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी कि पूरी कौम को हम ही जाहिल है, मैं कहता हूँ हम ही मुनाफिक है। नहीं कहते, मेरे ख्याल मुझे तो लगता है आप उनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक शो का माहौल एकदम से गर्म हो गया जब एक औरत ने इमरान खान के हक में बात की तो जवाद अहमद गुस्से में आ गए और औरत को जाहल और गवार कहने लगे। औरत ने भी जवाद अहमद को खूब सुनाई और जवाद अहमद शो छोड़कर भागने लगे, मगर औरत ने जवाद अहमद को खूब सुनाई और जवाद अहमद को भी जाहल और गवार कह दिया। आइए नाज़रीन पहले ये वीडियो देखते और फिर इस पर बात करते हैं। सर मेरा नाम अलवीना है, मैंने एमफिल किया है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी सॉरी, आपने क्या किया? एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन में किया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा गुड। सर आप अभी भी पॉलिटिक्स में आए हैं जी। तो मैं तो उस जवाद अहमद को जानती थी कि जिसने ओ मेरे यार तो मेरा प्यार, और हम लोग कॉलेज में अक्सर हमारी ज़ुबान पे यही वाला एंथम रहता था। जी। और छोटे छोटे गाने बड़े प्यारे लाइट से। मुझे नहीं पता था कि जवाद अहमद पॉलिटिशियंस में आए हैं, और इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये हुक्मरान आते हैं, जाहिर सी बात है आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी आ जाएं, कोई भी आ सकता है। ये सारे जो सियासतदान है ये हमें जाहिल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी कि पूरी कौम को हम ही जाहिल है, मैं कहता हूँ हम ही मुनाफिक है। नहीं कहते, मेरे ख्याल मुझे तो लगता है आप उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप तो पहले ही इतने फेम है तो आप खान के इतना खिलाफ क्यों है? कमी बेशी तो हर बंदे में होती है, आप हर जगह पे उन्हें क्यों मतलब इतना पिन करते हैं कि वो इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह से? क्योंकि वो अपनी शोहरत, अपनी ताकत और अपने ओहदों के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी वजह उन्होंने तो कुछ किया है, उन्होंने तो 1992 में हमें कप दिया था, वो तो इतना फेम है। आप यूरोप की बात करते हैं, उनसे हमारा कंपैरिजन करते हैं। सुने आप यूरोप में चले जाए ना सर, तो हम वहाँ पे जाए ना, वो हमें कोई वहाँ पे देखना पूछे ओ आर यू पाकिस्तानी, ओ इमरान खान का पाकिस्तान, और कोई वहाँ पे नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेता, जरदारी का नहीं लेता, जवाद अहमद का नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। आप यकीन करें मैंने यूरोपियन घटिया आदमी है, सर, मसला ये है बिल्कुल भी घटिया नहीं है सर, मैंने यूरोप को विजिट किया है। नहीं वो घटिया आदमी बहुत बड़ा, आप यकीन करें मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, सर मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी ड्रेस में थे, वहां पे गोरे आए और उन्होंने कहा कि वो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, खान पाकिस्तान, कि वो बाहर की दुनिया भी जानती है इमरान खान को, और आप उसे घटिया कहते हैं, इतना नकम्मा कहते हैं। और शहबाज शरीफ को कोई जानता भी, नवाज शरीफ को जानता नहीं, जरदारी को जानता नहीं, बिलावल को जानता नहीं, जवाद अहमद को जानता नहीं, कोई किसी को भी नहीं जानता। देखिए मेरी बात सुने, लेकिन खान को जानते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ आपके राइट हैंड आपको जानते हैं, लेफ्ट हैंड वहाँ पे कोई है ही नहीं। आप झूठ बोल रही हैं नहीं सर, इट्स ट्रू, नॉट लाई, आई एम नॉट अ लायर सर, आई एम ट्रू। ना तो इमरान खान, एक सेकंड सर, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मोदी जो है वो इमरान खान से ज्यादा जाना जाता है। मैं आपको कि दुनिया में सर मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रही। आप चुप करके माइक ले रहे हैं, ये बहुत हो गई। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बट एज अ सिंगर मेरी बात सुने सर, क्या ये जस्ट फेम के लिए? एक आप क्या बताएं, लेफ्ट और राइट क्या होता है? नहीं आप मुझे सिर्फ ये बताओ सर कि लेफ्ट और राइट क्या होता है? यार सिर्फ माइक तो लोना, ये क्या नहीं, मैं सिर्फ आपके राइट लेफ्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये सारे पॉलिटिशियन हमें राइट लेफ्ट में उलझा के हमारा बेड़ा गर्क चली जा रहे हैं। सर आप कहते हैं हम दिलेर नहीं है, क्यों? मैं दिलेर नहीं हूँ, एमफिल की डिग्री है, साढ़े 8 घंटे ड्यूटी है, 30,000 सैलरी है। बदतमीजी कर रही हो, दिलेरी है ये? ये दिलेरी नहीं है, बदतमीजी है। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अक्ल उकल कोई है नहीं। आप मुझे बताओ लेफ्ट राइट क्या होता है? ये तो आप कह रहे हैं सर, लेफ्ट राइट को छोड़े, मैं तो उस चीज को मानती हूँ जो मेरे सामने है, मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है। हम इतने लोग बैठे हैं, आप जानते हैं, और इमरान की बात करो, देखिए मेरी बात सर, हम इतने लोग बैठे, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं,
ہم سب لوگ سفرنگ میں ہیں. مجھے لگتا ہے میری امی ابا بھی سفرنگ میں تھے, میری دادی دادا نے بھی سفرنگ میں لائف گزاری, ہم بھی سفرنگ میں, اور ہمارے بچوں نے بھی سفرنگ میں رہا ہی نہیں ہوا. اور آپ رائٹ لیفٹ بناتے ہیں ہمیں, بس یہ بس بات ہے ہمارا. نہیں, عمران خان بہت اچھا ہے, نائس انسان ہے, ایک غیرت مند انسان ہے, اور ہم تو عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں. میڈم آپ ہماری ریسپیکٹڈ آڈینس ہیں, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے نہیں سر, میں جواد احمد کو تمیز نہیں سکھائے. نہیں سر نہیں, میں جواد بھائی بیٹھے, جواد احمد کو, جواد بھائی بیٹھے نا, میں نے اس کے ساتھ تصویر بھی بنانی ہے, میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی لگانی ہے. آئی لائک ٹو جواد احمد ٹو مچ, بٹ ایز اے سنگر, ناٹ ایز اے پولیٹیشین. سیریس بات ہے مجھے, بٹ آئی ایم ناٹ ایگری ود ہز. جواد بھائی بیٹھے نا, آئی ایم ناٹ ایگری. جواد بھائی بیٹھے نا, کیونکہ جواد بھائی بیٹھے, اپنی قوم کو, جواد بھائی بیٹھے, بس ہم وائنڈ اپ کریں. میڈم پلیز, میڈم ایک منٹ, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن سر یہ ہمیں جاہل کہیں, ہمارے منہ پہ ہمیں منافق کہیں, ٹھیک ہے, اور ہم پھر بھی سفرنگ میں ہوں, تو یہ تو کوئی بات نہ ہو. پوائنٹ پہنچ گیا. میڈم تھینک یو, بہت شکریہ آپ کی تشریف. یہ جو آپ, ایک سیکنڈ, یہ جو آپ دوپٹے کے بغیر پھر رہی ہیں نا, یہ صرف ہماری وجہ سے پھر رہی ہیں. عمران کی بیوی برقع پہنتی ہے. سنیں پہلے میری بات سنیں. نہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ بھی زیادہ نہ بولو, پہلے میری جواد احمد صاحب, اس طرح پھر رہی ہو نا, اس طرح یہ صرف میری وجہ سے پھر رہی ہو, میرے جیسے لوگوں کی وجہ سے. عمران کی بیوی لیتی ہے برقع, ٹھیک ہے, سن لو. اور جب اسے پوچھا گیا کہ پردہ جو ہے آپ کرتی ہو, تو یہ جو پردہ آپ کا ہے یہ کون سا والا پردہ ہے؟ اس نے کہا یہ بہترین پردہ ہے اور یہی پردہ ہے. اگلے سوال کی تقریر سنو. اگلے سوال کی طرف, اس کی بیوی جو ہے نا, وہ یہ بھی اب اگلے سوال کی طرف عزت دی جائے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں اب اگلے سوال کی طرف باتیں کرتے ہو. ہم اگلے سوال کی طرف چلے سر. عمران کی بہنیں جو ہیں وہ چادریں لے کے پھرتی ہیں, مائرہ خان ڈانس کیسے کرے گی اگر وہ چادریں؟ ہم اگلے سوال کی طرف چل رہے ہیں سر. لاسٹ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ گمراہ ہو, منافق ہو, جاہل بھی ہو, ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, تھوڑے بے شرم بھی ہو, بجائے کہ امیروں کے خلاف کھڑے ہو سیاست کے اندر. آپ میرے ساتھ آگے بحث کر رہے ہو, ہم لوگوں کی پارٹی, ہم کنکلوڈ کریں سر لاسٹ. جی اچھا, کوئکلی, ویری کوئک. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے لکھا تھا کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا, جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا, اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. سر ابھی آپ نے کہا کہ میں سیاست میں ایجوکیشن دینے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. ابھی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے, تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا آئیڈیل, آپ نے کچھ مذہبی شخصیات کے نام لیے, جس میں سے ایک رسول اللہ کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. سر آپ کے آئیڈیل محمد عربی ہیں, لیکن آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک اینکر کو نجی معاملات پہ اس پہ قسم اٹھوا رہے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. آپ کے جو ہے وہ آئیڈیل محمد رسول اللہ ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ ادھر آڈینس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کی گرل فرینڈز موجود ہیں. آپ کے آئیڈیل رسول اللہ ہیں, لیکن آپ ایک سفید داڑھی والے, سفید داڑھی کا حیا اللہ بھی کرتا ہے, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی پہ کر دیا. سر پلیز پھر آپ کہتے ہیں سر پلیز لے لیں. سر آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, پلیز لے لیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ ایجوکیٹ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ریاست مذہبی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے لفظ اسلامی نکال دیا جائے, چونکہ ریاست مذہبی؟ یہ سوال آ گیا نا, سوال آ گیا. جی سر, کوئی ہے ساری آپ نے سر آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. میں تو آپ کو ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں, لیکن آپ ایجوکیٹ ہونے کو تیار نہیں ہو نا, آپ جاہلیت میں رہنا چاہتے ہو. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں سمپل, کہ آپ جب مدینہ کی ریاست بناتے ہیں یا اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتے ہیں, تو اگر آج امریکہ کرسچن جمہوریہ امریکہ بنا دے, تو آپ کے جتنے پاکستانی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں نا, سر آپ کے آئیڈیل اسلامی جمہوریہ, بس سوال ہو گیا نا, سوال ہو گیا بھائی, سوال ہو گیا. اب مائک ادھر دیتے پلیز, مائک ادھر دیتے. آپ جو نا, آپ کا جو آخری سوال, آخری جو بھی سیاسی آقا ہے اس کو میرے جا کے بات کرے, آپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, آپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, آپ کے اندر کوئی اتنی عقل و شعور ہوگا تو آپ سے بات کریں گے. آپ بتائیے. جی منصور جاوید میرا نام ہے جی, الیکٹریکل انجینئر ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں انجینئرز کے درمیان میں مجھے بھی موقع ملے آج. سر شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کس سیشن کے ہیں؟ 82 UAT جی. واہ ماشاء اللہ. آپ میں آپ سے کوئی 6 سال جونیئر ہوں. جی. تو ایسے ہے جی کہ سیاست پر تو بہت بات ہو گئی, میرا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جی. میں اپنا موقف ایک بیان کر کے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے بھی دیں, اور میں آپ کے کمنٹس, قیمتی کمنٹس لینا ضرور سمجھتا ہوں جی. گولڈن پام
ایک اسکیم ہے جی گوادر کے بیچ میں جو اسٹیبلش ہوئی 2000 کے بیچ میں جی, اور یہ پاکستان کے ریناؤنڈ بزنس مین صدر الدین ہاشوانی نے ان کو ڈیولپ کیا, ان کو چلایا, اور ان کی سبسڈی تھی گولڈن پام کے بیچ میں ان کی ہاشو گروپ کے نام سے سبسڈی تھی. ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں جی. اچھا جی, مجھے پھر تھوڑا سا بات, میں تو چاہتا ہوں میں ریئلٹی آپ کو فگر بتاؤں. کرتے تھے, میرے گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر, تو وہ ان کو بڑا زیادہ پسند تھا. اوکے ہاشوانی صاحب کو. اچھا سر, ایسے ہے کہ 2000 میں انہوں نے اپنی اسکیم اسٹیبلش کی, تو جب انہوں نے اسکیم اسٹیبلش کی تو بہت اچھی انہوں نے کمپنی سنگاپور سے امپورٹ کی, اور اس کے لیے انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا اور کام کیا انہوں نے جی, اور بہترین پاکستان کی بہترین جگہ پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی. انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, جو بھی طریقہ کار تھا اس کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا, لوگوں نے پیسے جمع کروائے. 4500 اس کے ٹوٹل اس وقت الاٹی لوگ ہیں, اور میں نمائندگی کر رہا ہوں ان میں سے اکثریت کے لوگوں کی جی. اور انہوں نے مجھے آپ کے پلیٹ فارم پر بھیجا ہے کہ میں موقف بیان کروں اور یہ چیزیں وائرل ہوں, لوگوں کو پتہ ہو کیا ہوا ہے جی. انہوں نے 1.5 یا 2 سال کی انسٹالمنٹ کی. انسٹالمنٹ کے بعد انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیسے 100% جمع ہو چکے ہیں, میں نے اپنا 55 لاکھ روپے کا پلاٹ اس وقت خریدا. میں ایز اے جنرل مینیجر وابڈا سے ریٹائر ہوا, تھوڑی پینشن, پیسے ڈوب گئے ادھر. ہاں جی, ڈوب گئے جی. سر ایسی ہوا کہ جب انہوں نے پیسے لے لیے تو انہوں نے کورسپونڈنس ختم کر دی جی. ہمیں بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے جی. وہ بھی انہوں نے نہیں بتایا, ہمیں میڈیا والوں نے بتایا, مختلف لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا, اس گروپ کے بیچ میں 60% لوگ ہمارے وہ تھے جو اوورسیز تھے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. 40% پاکستان. کوئک کر لیں پلیز, ذرا کوئک کر لیں تھوڑا سا. اوکے جی سر, ایسے ہے جی کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی, اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہاشو گروپ نے اپنا دفتر ہی کراچی میں بند کر دیا ہے 3 مہینے سے جی. ہم ٹیلی فون کرتے ہیں, ہمارا ٹیلی فون بھی یہ سنتے نہیں ہیں جی. ہم تکلیف میں ہیں. اب انہوں نے کہا ہے دوستوں نے کہ اب مختصر کریں. میرے پاس تو آسٹریلیا سے ویڈیو آئی ہیں, انگلینڈ سے ویڈیو آئی ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ویڈیو چلائیں اس پروگرام کے بیچ میں, ان کے والدین بھی وفات پا چکے ہیں جی. اب چونکہ مجھے مختصر بات کرنی ہے, لیکن سر بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے مختصر بات تو نہیں کی, لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مختصر بات نہیں کی, کیونکہ پوری بات پتہ جی, بس صرف 2-3 منٹ اور لوں گا جی. سر ایسے ہے کہ 4 خواتین کٹھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو دکھانی ہے مجھے, لیکن میرے پاس موجود ہے, میں آپ دکھاتا نہیں, رہنے دیتا ہوں. مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, مجھے آسٹریلیا سے فون آ رہے ہیں, مختلف ممالک سے فون آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے, اب ہمارا پرسان حال کون ہے. سر بات یہ ہے کہ نیب میں بھی ہم گئے ہیں, مختلف ایجنسیوں کے پاس ہم گئے ہیں, پرسان حال کوئی نہیں بن رہا. اس میڈیا کے توسط سے, آپ دوستوں کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال بنے اور ہماری آواز جو ہے نا مشرق سے مغرب تک پھیلے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کا کچھ نہیں بننا, آپ جو مرضی کر لینا, یہ ایسے رہے گا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک جواب دیا تھا, یہ ساروں نے دیکھا ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ ادھر اگر احتشام ہے اور اس کا دوست, اس کا نام مجھے, اس کا نام کیا ہے آپ کا, حمزہ, تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑے غور سے یہ بات سنیں بھی اور اس کو ضرور آگے لے کے جائیں, کیونکہ بڑی ضروری بات ہے. یہ کسی اور سے سوال ہوگا نا, نواز شریف سے, عمران خان سے اور اسد زرداری سے, وہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے جو میں کرنے لگا ہوں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ طبقاتی سیاست کیا ہوتی ہے. تو میں نے جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ہاشوانی صاحب, تو میں نے آپ سے ایک جملہ بولا تھا اور وہ آپ نے جملہ غور نہیں کیا اس پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. آپ نے سنا تو غور سے, میں نے نہیں کہا کہ وہ میرے اچھے دوست ہیں, کیونکہ ہاشوانی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اب, اور اس ملک کا تمام رولنگ طبقہ جو ہے وہ سب میرے سے علیحدہ ہیں اس وقت. میرے جتنے دوست تھے انہوں نے دوستیاں ختم کر دی ہیں, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہوں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ عمران, نواز شریف اور آصف زرداری تینوں ملک ریاض کے دوست ہیں. ملک ریاض کے میں خلاف ہوں سیاسی طور پہ. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں ہاشوانی صاحب کا بھی سیاسی مخالف ہوں, کیونکہ یہ اسی رولنگ کلاس سے ہیں جس رولنگ کلاس سے یہ تھے. میری دوستیاں سرمایہ داروں نے میرے سے دوستیاں کیں جب میں بہت بڑا سٹار بن گیا.
اور ان دوستیوں کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں پیسہ کمانا چاہوں گا یا میں ان سے کوئی فائدہ لینا چاہوں گا. میں نے کبھی نہیں لیا, میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا زیادہ, جہاں ملتے تھے مل لیتا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ سب لوگ میرے سے بھاگ چکے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تو کھڑا ہوا ہے. یہ تو جی ناظرین, آپ نے جواد احمد کی گفتگو سنی. ناظرین, ایک رہنما کی ایسی گفتگو نہیں ہوتی, ایک رہنما کی عوام کے بارے میں ایسی رائے نہیں ہوتی. وہ عوام کو جاہل اور گوار نہیں کہتے. اگر یہ ہمیں جاہل اور گوار کہتے, آگے چل کر ہمارا کیا کریں گے جے. ناظرین, رہنما ایسی سوچ نہیں رکھتا جو جواد احمد رکھتا ہے. ناظرین, ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے. اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں. آپ